कोई परेशानी हो सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाया जाए? अल्लाह का। यालमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है, सीनों के राजों को भी जानता है। हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं जानती थी, माँ के पेट में थे तुम, वो उस वक्त से तुम्हें जानता है, तुमसे मोहब्बत करता है माँ से भी 70 गुना ज्यादा। अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसकी अजमत है, उसका जलाल है। लिहाजा जब भी पुकारा जाएगा, वो पुकार जो असबाब से हटके है। असबाब का मतलब क्या है? मुझे प्यास लग रही है, मैं कहता हूँ पानी चाहिए, आप जाएंगे उठ के कूलर से पानी निकालेंगे ले आएंगे। ये वो मदद नहीं है, ये तो हर एक से मांगी जाती है। एक मदद वो होती है उसके इरादे का नाम। जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो दो काम करता है, या तो वैसे असबाब पैदा कर देता है या बगैर सबब के काम कर देता है। वो बगैर सबब के काम करे, इसको मोजज़ा और करामत कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको क्या कहते हैं? मोजज़ा और करामत। कोई सबब नहीं है, कर दिया उसने। जैसे बनी इसराइल में एक बंदा मर गया, कुरान से पता चलता है और आसमानी किताबों से भी, कातिल का पता नहीं चल रहा था, बड़े फड्डे हो रहे थे, बेगुनाह लोगों पे इल्जामात लग रहे थे। अल्लाह ने उस मकतूल को जिंदा किया, उस मकतूल ने खड़े होकर नाम बताया मेरा कातिल ये अल्लाह ने मदद की सबब के बगैर। ये होता है ये मोजज़ा। करामत अब बुजुर्गों की होती है और मोजज़ा पैगंबरों का। फर्क सिर्फ इतना है कि करामत पर ईमान जरूरी नहीं है जब तक कि वो कतई दलील से साबित ना हो। अगर कतई दलील के बगैर है तो अगर आपको बयान करने वाले पर एतमाद है तो मान लें, बयान करने वाले के बारे में आपका ख्याल है फेंक रहा है लंबी लंबी, तो नहीं माने आप। इन मोजज़े का इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन कुरान में कुछ करामतें ऐसी हैं कि हैं वो करामत लेकिन माननी पड़ेंगी, क्योंकि बयान कौन कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है। इसी तरह बयान करने वाला काबिल एतमाद है, आपको पता है ये झूठ नहीं बोलेगा, फिर भी आप इनकार कर रहे हो, तो ये करामत का इनकार नहीं है, फिर खुदा की कुदरत का इनकार है। मैंने शहीदों के खून की खुशबू खुदा की कसम अपनी नाक से सूंघी है। अब जिसको मुझ पे एतमाद होगा मान लेगा यार अल्लाह की कुदरत है। बंदा शहीद हुआ और उसके खून से अल्लाह ने खुशबू पैदा कर दी। लेकिन आपको अगर मुझ पे एतमाद नहीं है, आपका ख्याल है ये मौलवी साहब फेंकू है, तो ना मानो आप। लेकिन आपका ख्याल है कि मौलवी साहब फेंकू नहीं है, क्यों फेंकूंगा भाई? क्यों झूठ बोलूंगा? मैं इतनी बड़ी कसम मस्जिद में मिंबर पे बैठ के क्यों उठाऊंगा? इसके बावजूद भी अगर आप इनकार कर रहे हो कि नहीं जी शहीद के खून से खुशबू आ ही नहीं सकती, तो फिर ये हमारा इनकार नहीं है, फिर ये खुदा की कुदरत का इनकार है। ये वही ला मजहबियत है, इल्हाद है, जिसकी बेस पे लोगों ने खुदा का इनकार किया है। क्योंकि आज बहुत से लोग बाबों की करामतों का इनकार करते करते लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, करामत के वजूद ही के मुनकिर हो गए। ये गलत है, किसी भी चीज के एतदाल से उस पर रद्द किया जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तौहीद ये नहीं है कि आप करामतों का इनकार करते हैं। तौहीद, करामत का वजूद तो तौहीद की बड़ी दलील है कि अल्लाह की कुदरत है। तो मदद असबाब से हट के कौन करता है? बोलो अल्लाह। अब अल्लाह जब मदद करता है तो दो तरीके होते हैं उसके, या तो बगैर सबब के कर देगा, जैसे मैंने मिसालें दी। फिरौन को, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से कैसे बचाया? नाकामी के नक्शे पहले पैदा किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले बनी इसराइल को लेकर, घोड़े पे जा रहे हैं दौड़ते हुए, रास्ता भुला दिया अल्लाह ने, सही है ना? आगे पानी है, समंदर है, पीछे फिरौन। बनी इसराइल ने कहा इन्ना लमुद्रकून, मारे गए, बस आगे पानी, पीछे इतना बड़ा लश्कर गए। अब असबाब की दुनिया में बचने का कोई चांस था? है भाई? इम्पॉसिबल। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पे एतमाद, तो ये जो एतमाद है ये है वो मोहब्बत जो किसको दी जा रही है? माबूद को। अगर वहां कोई साइंटिस्ट आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहता कि मैं कोई अभी ऐसा करूंगा, एक तोप इजाद कर लूंगा और इन फिरौनियों पे आप बम्बारमेंट करोगे, मूसा अलैहिस्सलाम मान लेते उसकी बात? बोलो नहीं। उस पे तवक्कुल करते ना? भाई असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो माबूद किसको मानते थे? अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह। ईसाई सिर्फ अल्लाह नहीं कहते, मसीह अलैहिस्सलाम को भी साथ में मिला लेते हैं। ना ना ना, सिर्फ ऐसे मौके पे सिर्फ कौन? अल्लाह। कोई पैगंबर, कोई वली, कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि अब असबाब से हट के मदद करने की बात हो रही है। इसकी कुदरत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ये मोहब्बत और ये ताल्लुक अल्लाह के अलावा किसी और को दिया, आप 100 दफा कहो कि मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह कहेगा तुम एक अल्लाह को नहीं मानते, तुम सिर्फ जबान से बोलते हो, हकीकत में तुम नहीं मानते, झूठ बोलते हो तुम।
آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں، مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام، اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا. میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا، کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا. تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو، وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے. کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم. وہ جو پانی تھا 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے. چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی، ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے، وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے. اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا. تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے، لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے. ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے، کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی. یہ غلو ہے. سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا، اتنی ٹائم لگے گا اس میں. ایسا نہیں ہوگا جن گیا تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں. ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا. انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ. اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے. پیغمبر کا معجزہ، کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں، بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی. یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کرامت یہ کریں، صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں، تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی. یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. یہ ممکن ہے.
سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے، بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا۔ اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں۔ میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا، صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا، ان کو پاس یہ اختیارات ہیں۔ ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک، وہ بھی تو شرک تھا۔ تو جواب کیا ہے بھائی؟ وہ بزرگ نے نہیں کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے، قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا۔ اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے۔ کیا خیال ہے آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو، وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے، اس کی اب تخت کا دور گیا، اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں، ٹھک کرسی آئی، تو وہ صاحب کیا کرتے؟ یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں، جی بیٹی کی شادی ہے، جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے لوڈنگ کے لیے، یار اس بزرگ کو فون ملا یہ بیڈ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے، ٹھک بیڈ دلہن کے کمرے میں، بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ، رخصتی کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی جائے گی، پوں 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 وہ باجے بجیں گے، پھر جوتا چھپائی اور 20 قسم کے خرچے ہیں۔ بزرگ کو رابطہ کیا حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے، اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں، اس کے ابا ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ بزرگ کیا کرتے؟ بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں، وہ کھاؤں گا نہیں، میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا، اتنے پیسے دے، ٹھک دلہن کہاں؟ آپ کے بیڈ پہ۔ تو اگر یہ داتا بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ جائیں نا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بزرگ تھے وہ بھی ایک ہی دفعہ تخت لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بار بار تخت دائیں سے بائیں کرتے رہیں بیٹھ کے۔ وہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو کرامت اسی طرح ہی ہوتی ہے، اختیارات نہیں آ جاتے کسی کے پاس کہ جب کریں جیسے کریں وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ تو جو شرکیہ دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس پہ شرک کرنا شروع کر دیا، اور جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا کے منکر ہیں یا خدا کے منکروں جیسا ذہن رکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اسباب سے ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی ملحدانہ سوچ کے حامل ہیں۔ تو یہ والے اسکالر بھی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا۔ تو سمجھ لو یہ اصل میں تو لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں، لیکن شرک کی نفی کی آڑ میں اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ ہر کہانی کو، ہر کرامت کو بولتے ہیں کہانیاں، ہر کرامت کو کیا بولتے ہیں؟ کہانیاں سنا رہا ہے۔ بھائی کچھ کرامت کے واقعات مستند ذریعے سے ہوتے ہیں، فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے خود بیان نہیں کیے، وہ جن لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے وہ سارے مستند لوگ ہیں، ان میں بہت سے تو بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں، اگر آپ ان کو جھوٹا قرار دو گے تو آپ کو حدیث پہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تبھی یہ جتنے لوگ ہیں نا جو فضائل اعمال کی کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مولانا زکریا کو تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں۔ جس کتاب سے مولانا زکریا نے وہ کرامت کا واقعہ لیا ہوتا ہے اس کتاب کے مصنف کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ تبھی فضائل اعمال، فضائل صدقات کی کرامتوں کے واقعات پہ کوئی بھی اعتراض کرے نا تو فوراً بولو کہ ٹھیک ہے تو اپنی بات پہ قائم رہنا، جس کتاب سے انہوں نے کرامت لی ہے اصل میں تو اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے نا، تو بول کہ اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ بولے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس کتاب کا مؤلف کیا تھا، اس کی حیثیت محدثین کی نظر میں کیا تھی۔ تبھی یہ جتنے لوگ ہیں یہ بس امت میں تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ تو اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے، یہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا، دوبارہ اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں، نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے گا، ایک بات، مستند ذریعے سے جو کرامت ہوگی اس کو مانا جائے گا۔ دوسری بات، کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی کبھار اللہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کوئی بزرگ تھے، اللہ والے ہوں گے، کوئی جانتا نہیں تھا ان کو، اللہ نے ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ بھی میرے نیک بندے ہیں۔ تو کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں۔ اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟
اللہ کے ہاتھ میں، اختیارات اللہ کے ہاتھ میں تھے. پھر اس نے موسیٰ کی لاٹھی سے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیے کس نے؟ اللہ نے. تو سمندر کے 2 ٹکڑے کروانے ہو تو کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. پھر اللہ کی مرضی بھائی. تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے. ایک اسباب سے ہٹ کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، کوئی سبب نہیں ہے، سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کر دیا، چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ. جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے. اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے. عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا. اللہ کی عادت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے، میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے. نہ. یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے، اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے، اولاد دے دے. کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی. ہو کہ معاذ اللہ نقل کفر کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی. بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم. کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کر لیتا، ونس اپون اے ٹائم، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں، بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے. معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ فرار ہوئے، کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی، آپ بھی مظلومن فرار ہوئے وہاں سے، اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں سمندر ہے، پاگل کہاں جائے گا، آگے نہیں، ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا، ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹا کی طرف نکل جا. وہ کہہ رہے نہیں، میں کہاں جاؤں گا، سینڈ سپٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا. کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے. کہے گا تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے، آگے راستہ بند تھا، اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا، اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا. تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب، نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم کیا کہیں گے؟ تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے، بھول گئے تھے راستہ. چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے، وہ راستہ ہی بھول گئے، بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. کہ نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو، کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے، تو اللہ کرے گا، کر تو سکتا ہے، لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا، کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں، اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے، آج کل تھریٹس بہت ہیں، تھوڑا پرانی بات ہے، جان کا خطرہ ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا کہ اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ کہنے نہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. میں بلیچ پی رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، نہیں جاؤ بھائی، وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں، حالات خراب ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے. اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے، جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے، بنارس لوگ جاتے تھے نا، وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں. بنارس والا ادھر آتا تھا، وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں. ایسی جنگ چل رہی تھی، لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی. تو کراچی کے حالات دیکھے نا، تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو، نہیں جی اللہ بچائے گا. اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا، یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں، لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو. تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ. اس کی ایک اور مثال، جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو، دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے، نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے، سامنے ٹینک ہیں آپ کے پاس، اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہیں نہ جہاز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا تھا، 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا. بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا، وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے. تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے، تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313 1000 پہ غالب آ گئے.
नबी खुद 313 को लेके मक्का पे चढ़ाई के लिए कभी भी नहीं निकले। नबी मक्का पे चढ़ाई के लिए अपने इरादे के साथ उस वक्त गए हैं जब 10,000 का लश्कर तैयार हुआ है, फिर आपने मक्का पे अटैक किया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देखो 13 साल मक्का में आपने जिहाद नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं ईमान नहीं बना था। ना 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 ना, उस वक्त का जो ईमान था वो बाद में उस लेवल का ईमान तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान कह रहे जो हिजरत से पहले ईमान ले आए ना उनका ईमान सबसे तगड़ा है। बिलाल हबशी का ईमान रजी अल्लाह व अबू बकर का ईमान, उमर बिन खत्ताब का ईमान, सैयदना अली का ईमान, सैयदना उस्मान का ईमान, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद का ईमान। ये वो लोग थे जब इस्लाम इंतहाई कमजोर था, ऐसे पावरफुल ईमान वाले लोग थे ये। उस वक्त मुनाफिक का तस्वुर ही नहीं था, लेकिन आपने जिहाद किया उस 13 साल में। बोलो सबर 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 की तलकीन। इतना जुल्म हुआ है। खब्बाब इब्ने अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के पास आए कि मुझे मेरा मालिक जो है आग के अंगारों पे लिटाता है और इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ गए थे कमर में। या रसूल अल्लाह अला तस्तंसिरु लना, आप अल्लाह से हमारे लिए मदद की दुआ क्यों नहीं करते? तो खब्बाब इब्ने अरत ये भी तो कह सकते थे या रसूल अल्लाह आप तलवार उठाएं हम जिहाद करते हैं, या नबी कहते तलवार उठाओ हम क्या करते हैं जिहाद। नहीं किया। आपने फरमाया सबर करो, एक दिन आने वाला है कि एक औरत जेवर से आरास्ता होके सन्ना तक चलेगी, इतना लंबा रास्ता तय करेगी, कोई उसे खौफ नहीं होगा। ऐसा अमन दुनिया में कायम होने वाला है। लेकिन तस्ताजिलून, तुम जल्दी कर रहे हो, तो क्यों तलवार नहीं उठाई? इसलिए कि बहुत थोड़े थे और काफिर बहुत ज्यादा पावर में थे। ग्राउंड रियलिटी और असबाब को सबसे ज्यादा फोकस इस्लाम करता है। तभी तो मुसलमान दुनिया में मार खा रहे हैं, बैठे हुए फेंक रहे होंगे, बस बातें कर रहे होंगे, किसी भी चीज का कोई सबब इख्तियार नहीं करते, न सेहत का सबब, बेमौका तवक्कुल। तो नबी ने मक्का में 13 साल सबर किया है, क्योंकि ताकत बोलो नहीं थी। इतने से लोग नहीं लड़ सकते भाई, इतनों से। हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं, वो पत्थर नहीं हटा सकते, और ऐसी कौम को हुक्म दिया जाए कि तुम इनके खिलाफ क्या करो, लड़ाई शुरू कर दो। वहां इतना कर सकते थे कि जान बचा के मक्का से निकल जाएं। जान बचा के क्या करें? ये निकलना बड़ा मुश्किल था, मक्का वाले निकलने नहीं दे रहे थे। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग की है। जब मुशरिकीन ने आपके कत्ल का फैसला किया तो अल्लाह ने वही की कि अब आप मक्का से निकल जाएं, क्योंकि ये आपको कत्ल करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी प्लानिंग की है कि मक्का और मदीना का जो रास्ता था वो इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि मुशरिकीन को पता था इसी ट्रैक पे चले होंगे। ना ना ना, अपोजिट वाला रास्ता जो मदीना से दूर कर देता है, उस रास्ते पे आप चलना शुरू हुए। तो आप तो मोजजा और करामत, आपके हाथ पे तो मोजे जाहिर होते थे। आप कहते भाई चलो निकलो यार। बचाने वाला कौन है? अल्लाह है भाई। जिस अल्लाह ने मूसा को बचा लिया समंदर के 2 टुकड़े करके, वो मुझे क्यों नहीं बचाएगा? चलो निकलो। ना 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 ना, फरमाया यहां से नहीं उधर से जाएंगे, ताकि किसी को शक ही ना हो, किसी को वहम ही ना हो। तो मोजे और करामत के वाकयात सुन के ना, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत पे ईमान लाना है हमने, कि अल्लाह कभी कभार इस तरह भी मदद कर लेता है। करना वही है जो असबाब कह रहे हैं। कितने शुगर के मरीजों को देखा है, रसगुल्ले खा रहे होते हैं, कहते हैं मौत तो एक दिन लिखी हुई है और अल्लाह है बचाने वाला। तो मैं उनसे कहता हूं मौत लिखी हुई है, तेरी बहुत जल्दी लिखी हुई है, क्योंकि अल्लाह को पता था ये शुगर का पेशेंट है, लड्डू के डब्बे खा जाएगा, लिहाजा अगली 1 जनवरी से पहले फरिश्तों को ऑर्डर हुआ होता है कि इसकी लिखी हुई है 31 दिसंबर के 12 बजने से पहले उसको उठा लेना, डेट चेंज नहीं होनी चाहिए।